अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर चल रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, उसमें हम आज आपको दूसरा एनालिटिकल प्रोसेस पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने फिल्ट्रेशन को बड़े डिटेल से पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन का मकसद क्या था, सेपरेशन। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते थे, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में हमें प्योर चीज़ चाहिए, एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर दूसरा कोई भी चीज़ शामिल नहीं हो। लिहाजा केमिस्ट्री में हम उनको अलग करके प्योरीफाई करते हैं। मिक्सचर को प्योरीफाई करने के लिए उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें उसे अलग करते हैं। तो एक था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप इनसोल्युबल पार्टिकल्स को एक लिक्विड से हटा रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पर भी सेपरेशन है, यहाँ पर भी हम एक चीज़ से दूसरा चीज़ निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो सेपरेशन टेक्निक, लेकिन इसका स्टाइल अलग है। क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन अगर आप शुरू में देखेंगे तो आपको शायद समझ ना आ जाए, मैं आपको तफसील बताऊंगा। पहले देख ले ज़रा, ये रिमूवल ऑफ सॉलिड, सेपरेशन या रिमूवल ऑफ सॉलिड एक सॉल्यूशन से फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन। अब यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अबाउ सैचुरेशन पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा। इसी तरह चलते चलते एक्सेस सॉलिड, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसी डेफिनेशन से रिलेटेड आइडिया, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सॉलिड है। ये जो सॉलिड है ये खालिस नहीं है, इम्प्योर है। इसके अंदर कचरा है, इम्प्योरिटी है। तो वो जो इम्प्योरिटी है, अगर मैं उनको इस तरह डॉट करके आपके लिए लिख दूं तो शायद आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ माशाल्लाह से आपको समझ आ गया कि इम्प्योरिटीज़ क्या है। वो चीज़ जो आप नहीं चाहते हैं, आपके कंपाउंड में वो चीज़ें जिसे आप नहीं चाहते हैं वो इम्प्योरिटीज़ है, जो आपके काम की नहीं है वो इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो बड़े बड़े थोड़े मैंने पत्थर की तरह स्ट्रक्चर्स लिखे हुए, टुकड़े लिखे हुए, इनको सॉलिड भी आप कह सकते हैं। ये सारा का सारा आपका सॉलिड है, हत्ता कि इनको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये आपका कोई कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड, दिस इज योर, ये आपका कंपाउंड है जिसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है जिसको आप अलग करना चाहते हैं। तो ये आपका कंपाउंड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी है, हत्ता कि ये आपके क्रिस्टल्स भी है, ये आपके क्रिस्टल्स भी है। दिस इज योर क्रिस्टल्स। लेकिन ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं कि इसकी सफाई अभी तक नहीं हुई है। क्रिस्टल्स का जिक्र यहाँ पर भी मौजूद है। क्रिस्टल्स सॉलिड को कहते हैं, लेकिन ये हर तरह के सॉलिड को नहीं कहते हैं। आप ऐसा सॉलिड उठाएंगे जिसका एक ख़ास शेप हो, एक ख़ास शक्ल हो, 3 डायमेंशनल शेप हो, ऐसे सॉलिड को आप क्रिस्टल बोलते हैं। तो बात स्टूडेंट क्रिस्टल का नाम सुनते ही परेशान हो जाता है कि ये क्रिस्टल के यार सॉलिड है। चीनी देखी है आपने, चीनी, हाँ देखी है, बहुत ज़्यादा देखी होगी। वो चीनी के अंदर जो एक छोटा सा टुकड़ा आप उठाओ ना, तो वो टुकड़ा क्या है, वो क्रिस्टल, बस वो क्रिस्टल है। नमक आपने देखी है, नमक के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, एक ज़रा उठाओ वो क्रिस्टल है, क्योंकि वो सॉलिड है, लेकिन उनकी प्रॉपर शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, राइट। उसको क्रिस्टल्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, ये हमारे पास सॉलिड्स है, ये हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटी है। अच्छा, इनमें से मैंने एक क्रिस्टल को, जो आपका कंपाउंड है, एक क्रिस्टल है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। ठीक है, ये उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, राइट। हम चाहते हैं कि ये इम्प्योरिटी अलग हो जाए, तो अब इसको मैं क्रिस्टलाइज करना चाहूँगा, या रिक्रिस्टलाइज ज़्यादा अच्छा बेहतर लफ्ज़ है अगर रिक्रिस्टलाइज, क्योंकि इसका भी मैं प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको कराऊंगा, करने की कोशिश करूंगा।
اس کو ہم ایک بیکر کے اندر ایڈ کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے, دس از بیکر, اور اس بیکر کے اندر ہم کیا کریں گے, ایک خاص سالوینٹ, ٹھیک ہے, سلیکٹڈ سالوینٹ, مطلب آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی سالوینٹ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. ایک خاص سالوینٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. کیسے سلیکٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے. بہت زیادہ محنت کریں گے ہم سالوینٹ کے ساتھ, کئی اسٹیجز سے گزر کر ہم اپنے لیے ایک خاص سالوینٹ کو سلیکٹ کریں گے. سالوینٹ تو سینکڑوں میں ہے, لیکن ہم ایک خاص سالوینٹ کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے مرضی کے کمپاؤنڈ سے وہ ریکوائرڈ کچرا نکال سکے. یہ ہر سالوینٹ کی بس کی بات نہیں ہے. ایک خاص حالت میں ایک خاص کمپاؤنڈ کے لیے ایک خاص سالوینٹ ہی کام کر سکتا ہے. لہٰذا ایسے کام کے لیے سالوینٹ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو سالوینٹ کی کوالٹیز میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے یہ بیکر ہے. سپوز کرتے, فرض کرتے آپ نے ایک اچھا سا سالوینٹ سلیکٹ کر لیا, وہ سالوینٹ یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رہا آپ کا سالوینٹ, یہ رہا آپ کا سالوینٹ, یہ رہا آپ کا سالوینٹ, ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ جو ایک کرسٹل ہے, وہ جو ایک سالڈ ہے, وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ سٹارٹ میں تھوڑا بہت جو آپ کا سالڈ ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گا تھوڑا بہت. یہ جو کرسٹل ہے اس سے کچھ حصہ جو ہے, یہ والا جو کچھ حصہ ہے, یہ کیا ہو جائے گا, ڈیزالو ہو جائے گا. اگر آپ اپنے سالڈ کو دیکھو گے نا غور سے, آپ اپنے کرسٹلز کو غور سے دیکھو تو یہ کرسٹلز کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے. اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں نا, ہر جو کرسٹلز ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے سے مالیکیولز ہوتے ہیں, ذرات ہوتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا کرسٹل ہوتا ہے اس میں ذرات ہوتے ہیں. تو ڈیزالو کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جو ذرات ہیں نا وہ اس سے شفٹ ہونا شروع کریں گے, وہ یہاں سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے, الگ ہونا شروع, ریموو نہیں اچھا نہیں لگتا, الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کرسٹل چھوٹا ہوتا جائے گا. یہ دیکھو, یہ پارٹیکل سے الگ ہونا شروع ہو گئے. اچھا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ امپیورٹیز اس کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. میں تھوڑے ریڈ ریڈ ڈاٹس لکھوں گا, پتہ چلے کہ امپیورٹیز کے اندر موجود ہے. اچھا, اب یہ جو سالوینٹ ہے اس نے کہا دیا بس, سالوینٹ کہہ رہا ہے کہ بس بھائی میں آپ کو مزید ڈیزالو نہیں کر سکتا, بس میری اتنی ہی طاقت ہے کہ میں آپ کا اتنا سا حصہ ڈیزالو کر سکتا ہوں. تو تھوڑا سا جو کرسٹل جو سالڈ تھا اس کا کچھ حصہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں کر اس کے اندر ڈیزالو ہو گیا. اچھا, وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہے وہ کچھ یہاں آیا ہوگا, کچھ یہاں آیا ہوگا, کچھ یہاں آیا ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ یہاں آیا ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ اس طرح سے. لیکن ابھی بھی سالڈ سارا کا سارا اس میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک لفظ میں آپ کو سمجھاؤں گا, سیچوریشن پوائنٹ. سیچوریشن پوائنٹ کیا ہے؟ جب کسی سالوینٹ کی صلاحیت رک جائے, مزید سالڈ کو ڈیزالو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو, تو اس پوائنٹ کو کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ. یہ جو سالوینٹ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر کچھ سالوڈ ڈیزالو ہو گیا, مزید ڈیزالو نہیں ہو سکتا, اس پوائنٹ میں آپ کا سالوینٹ کس پوائنٹ میں, سیچوریشن پوائنٹ, سیچوریٹڈ سولوشن بن گیا, سولوشن بن گیا ہے سولوشن, کیونکہ سالوینٹ ہے اور سالیوٹ ہے. سالوینٹ آپ کو پتہ ہے, سالوینٹ جب اس کے اندر سالیوٹ آ جائے ڈیزالو تو یہ سولوشن بن جاتا ہے. ہمارے پاس سولوشن تو بن گیا لیکن یہ سیچوریٹڈ ہو گیا ہے, اس کے اندر مزید صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اس سالوڈ کو مزید ڈیزالو کر سکے, تو یہ سیچوریشن پوائنٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا سالوینٹ ہی کمال کا سالوینٹ ہے کہ عام حالت پہ وہ سارا کا سارا سالڈ ڈیزالو نہیں کر سکتا. ہم چاہتے بھی ایسا ہے سالوینٹ کو کہ وہ عام حالت میں سارے کے سارے اس کو یا تو بالکل ڈیزالو نہ کرے, اگر کرے تو تھوڑا سا ڈیزالو کر لے. تو یہ ہم نے سلیکٹ کیا ویسا سالوینٹ ہے. اب ہم اس کے ساتھ زور زبردستی کریں گے. اس سالوینٹ کے ساتھ زور زبردستی کس طرح کریں گے کہ نہیں بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, تمہارے اندر جو ہے ہم مزید سالوٹ کو
डिज़ोल्व करेंगे तो फिक्र ना कर, हम आपको देंगे हीट, ठीक है। इसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या होगा कि ये जो आपका सॉलिड पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो बकाया सॉलिड है ये भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। जब आप उसको बॉयल करोगे, मतलब ये सॉल्वेंट को आप इतना सा गर्म करो कि वो बिल्कुल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, तो फिर ये जितना भी आपका वो जो सॉलिड था, वो सारा का सारा सॉलिड जो था वो डिज़ोल्व हो जाएगा। छोटे छोटे जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये उसके पार्टिकल्स है, ये उसके पार्टिकल्स है, इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। मज़े की बात ये है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी शामिल है, आपके पार्टिकल्स भी शामिल है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हमने थोड़ा सा आगे लेके गए, ठीक है। अब देखो, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबाउ द सैचुरेशन पॉइंट, ये जो अभी सूरत हाल आपने देखी, हम लोग सैचुरेशन पॉइंट से थोड़ा से ऊपर चले गए, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट से हम ऊपर चले गए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जितना वो सलाहियत थी हमने उससे ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। इन सच अ वे, अब देखो, एक्सेस सॉलिड्स सेपरेट आउट एज अ क्रिस्टल। अब ये जो लाइन है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, इस तरह का सॉल्यूशन जिसको आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से गर्म करके उसके अंदर सॉल्यूशन बना लिया, इसी सॉल्यूशन को अगर आप लोग कुछ टाइम के बाद, मतलब थोड़ा सा ठंडा करके रख देते हैं, ठीक है, ठंडा कर देते हैं, कूल कर लेते हैं, हाँ, कूल कर लेते हैं उसको। ठंडा करने से होगा क्या कि जब आप उसको ठंडा करोगे, मैं इसके अंदर वो सॉल्वेंट तो दोबारा से लिख लेता हूँ, ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है। ठंडा करने पर क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके फिर से वापस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके क्या करेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे। लेकिन इस बार जो इम्प्योरिटीज है वो अपने आप को क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, इम्प्योरिटीज इस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ठंडा होने पर एक दूसरे के करीब आके दोबारा से एक टुकड़ा बनाएंगे, जिस तरह वो पहले एक टुकड़ा था, एक क्रिस्टल था। अब देखो ना, ये जो छोटे छोटे ज़र्रात थे ठंडा होने पर वापस से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्रिस्टल दोबारा बन जाता है, रीक्रिस्टलाइज इसको कहते हैं। दोबारा जब ये बन जाएगा तो अब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन कमाल का सॉल्वेंट हमने सेलेक्ट किया था। उस सॉल्वेंट ने हमारे मर्जी के कंपाउंड को क्रिस्टल्स तो बना दिया, लेकिन उसने इम्प्योरिटीज़ को क्रिस्टलाइज नहीं किया। एज अ रिजल्ट इम्प्योरिटीज़ बेचारे वैसे के वैसे उस सॉल्वेंट के अंदर पड़े रहते हैं अपने स्मॉल साइज में। तो अब आप देख ले, ये जो आपके सामने कोई पॉइंट आ गया, ये क्या कह रहा है, दैट द एक्सेस सॉलिड्स सेपरेट आउट एज क्रिस्टल्स। आपके पास जो सॉलिड है वो बतौर क्रिस्टल्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये अब ये देखिए सेपरेट आउट हो चुका है। अब हम आसानी से अपने उसको कलेक्ट भी करेंगे, ठीक है। कैसे कलेक्ट करेंगे, ये बहुत आसान है। यहाँ तक जब ये हो गया ना तो बहुत आसान है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम लिख लेता हूँ। ये हमारे पास होगा एक फनल, राइट, दिस इज आवर फनल। ये हो जाएगा हमारे पास फनल ले लेते हैं, राइट। और जाहिर है हमारे पास बीकर भी होगा, ये हमारे पास बीकर है। हाँ, इसके अंदर फिल्टर पेपर भी पड़ा हुआ है, फिर ठीक है, फिल्टर पेपर पड़ा हुआ है। चलो मैं इसका ये हटा देता हूँ। ये आपका फनल है और यहाँ पर हमारे पास फिल्टर पेपर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर पेपर भी पड़ा हुआ है। ये रहा फिल्टर पेपर भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, फिल्टर पेपर,
آپ کو تو میں نے فلٹریشن سمجھائی ہے. تو یہ جو جتنا بھی مکسچر ہے، مکسچر جو ادھر آپ کو دس از کالڈ مکسچر، اور اس کو آپ مدر لکور بھی بول سکتے ہیں، مدر لکور بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مکسچر ہے، اس مکسچر کو ہم اس فنل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سارا کا سارا مکسچر ادھر آ جائے گا. تو اس مکسچر کے اندر آپ دیکھو نا، آپ کا وہ جو کرسٹل تھا نا جو بنا ہوا ہے، وہ ادھر بڑے سائز میں ہے، وہ پڑا رہے گا. اور جو سالوینٹ ہے، سالوینٹ کا کلر کس طرح سے تھا؟ یہ سالوینٹ کا کلر تھا. سالوینٹ اس کاغذ کو کراس کر کے ادھر جمع ہو جائے گا. سالوینٹ کے اندر تو بہت ہی اسمال مالیکولز، وہ تو کاغذ سے کراس کر کے آئے گا. آپ فلٹر پیپر سے پانی ڈالیں تو کیسے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو سالوینٹ تو بڑے آرام سے آ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو امپیورٹیز ہے جو پہلے ادھر پڑی تھی، وہ امپیورٹیز بھی اس کاغذ کو کراس کر کے ادھر آ جائے گا. امپیورٹیز بھی ادھر آ جائیں گی. تو اب میں یہ امپیورٹیز یہاں سے نکال کے ادھر لکھ لیتا ہوں. یہ بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ سالوینٹ بھی نیچے آیا. اب آپ کو ادھر سالوینٹ نظر نہیں آئے گا اور نہ آپ کو ادھر امپیورٹیز نظر آئے گا. وہ سارے کے سارے فلٹر ہو کر کے نیچے آ گئے. اب آپ دیکھو نا، آپ کا فلٹر پیپر کے اوپر پیور کرسٹل آ گیا ہے. آپ کا کمپاؤنڈ اب الگ ہو چکا ہے اپنی امپیورٹیز سے. بلکہ مزید تسلی بخش رزلٹ کے لیے آپ کے پاس یہ جو سالوینٹ ہے نا، یہ والا سالوینٹ کسی اور بیکر میں آپ کے پاس وہ سالوینٹ پڑا ہوگا، کول سالوینٹ، ٹھنڈا ہوا سالوینٹ آپ کے پاس پڑا ہوگا، فریج میں آپ نے رکھا ہوگا. پھر یہ جو ٹھنڈا سالوینٹ ہے یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر سے ٹھنڈا سالوینٹ اس کے اوپر ڈال کے وہ سالوینٹ یہاں سے نا کراس کر کے کہاں پر آ جائے گا؟ اس بیکر کے اندر آ جائے گا. تو بار بار آپ ایسا کرتے جاؤ گے. وہ کیا ہوگا؟ میں بھی اگر تھوڑی بہت کچرا پھر بھی رہ گیا ہو نا تو اس کو بھی اندر لے آئے گا اور وہ بار بار واش کرتے جائیں گے. بار بار اس کے اوپر ٹھنڈا سالوینٹ ڈالیں گے، ٹھنڈا سالوینٹ ڈالتے جائیں گے. کرسٹل تو پڑا رہے گا آرام سے، کرسٹل کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن کرسٹلز کے آس پاس کنارے پر جتنے بھی کچرا وغیرہ ہے تو وہ ڈیزالو کر کے بیکر میں لائے گا. اس طرح سے اس کی صفائی ہو جائے گی اور آپ کو فلٹر پیپر کے اوپر کیا مل جائے گا؟ فلٹر پیپر کے اوپر آپ کو، اچھا یہ رہا کلر فلٹر پیپر کا، یہ آپ کا فلٹر پیپر کا کلر ہے اور اس کے اوپر آپ کو کرسٹلز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. خوبصورت قسم کے کرسٹل. میں تھوڑے بڑے کر کے لکھ رہا ہوں جسٹ آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے تو نہیں ہوتے لیکن کرسٹلز کا یہ جسٹ میں نے ایک کرسٹل کیا تھا، اس طرح بہت سارے کرسٹلز ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ جسٹ ایک کرسٹل لیا تھا، لیکن بہت سارے کرسٹلز ہوں گے جو ادھر آپ کو فلٹر پیپر کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا پروسیس تھا کرسٹلائزیشن کا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کا سارا جتنا بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ ہو چکا ہے. میں جسٹ اس میں سے ریپیٹ کر لیتا ہوں. یہ ڈیفینیشن ہو گیا، اس کا ریکرسٹیشن کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ سالوینٹ جو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کیوں سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم بہت حد تک اس سالوینٹ کا محتاج ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کرے. تو اس کو سیلیکٹ کرنا لازمی ہے. اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اب دیکھو، ڈیزالو لارج اماؤنٹ آف سالوٹ ایٹ بوائلنگ، یعنی وہ سالوینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو بوائل کرو گے تو بوائلنگ پہ وہ زیادہ سے زیادہ سالوٹ کو ڈیزالو کرے. اگر آپ اس کو عام روم ٹمپریچر پہ رکھو گے تو وہ ڈیزالو نہیں، یا تو بالکل کرتا ہی نہیں یا تھوڑا بہت ڈیزالو کرے. لیکن بوائل کرنے پر وہ سارے کے سارے سالوٹ کو ڈیزالو کرے. بوائل کرنے پر یہ اس کے اندر شرط نمبر 1 یہ ہونی چاہیے، شوڈ ناٹ ریئیکٹ ود سالوٹ. اب جو آپ کا سالوینٹ ہے میں نے خاص کلر دیا ہوا ہے. آپ کا سالوینٹ آپ کے ڈیزائرڈ کمپاؤنڈ کے ساتھ ریئیکٹ نہ کرے. ہم اس کی ریئیکشن نہیں چاہتے ہیں، بالکل انرٹ رہے. ریئیکٹ کرے کا فائدہ یہ کیا؟ آپ کا سالوینٹ آپ کے کمپاؤنڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرے، کوئی اور چیز بنے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کمپاؤنڈ کے ساتھ کوئی اور چیز ریئیکٹ کرے. ہمارا کمپاؤنڈ پہلے سے بن چکا ہے، سو وی ڈونٹ وانٹ اینی ادر تھنگ ٹو ریئیکٹ. فائن. امپیورٹیز شوڈ ناٹ ڈیزالو اور ناٹ کرسٹلائز. یہ وہی بات ہے، آپ کا سالوینٹ اتنا اسپیشل سالوینٹ ہونا چاہیے کہ وہ امپیورٹیز کو ڈیزالو ہی نہ کرے. یا اگر وہ ڈیزالو ہو جائے اس کو کرسٹلائز نہ ہونے دے. دوبارہ سنیں، سالوینٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی امپیورٹیز کو یا تو ڈیزالو ہی نہ کرے
اگر ڈیزالو ہو جائے تو اس کو کرسٹلائز نہ کرے. اگر یہ دو باتیں آپ کے سالوینٹ میں نہیں ہے, آپ کا کرسٹلیشن نہیں ہو سکتا. اسی لیے مختلف سالوینٹ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے. یہ سالوینٹ ٹرائی کرو, وہ ٹرائی کرو, وہ بار بار ٹرائی کرنا پڑتا ہے. بعد میں جا کر آپ کو سالوینٹ مل جاتا ہے. کوئی عام حلوہ نہیں ہے. گیو ویل فارمڈ کرسٹلز آن کولنگ. سالوینٹ ایسا ہونا چاہیے جب آپ اس کو ٹھنڈا کرو گے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, جب آپ اس کو کول کرو گے تو کول کرنے کے بعد وہ ایک اچھا خاصا کرسٹل آپ کو دے دے. اگر ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ کرسٹلز نہ دے تو وہ سالوینٹ آپ ریجیکٹ کریں گے. انیکسپینسو اینڈ سیف ٹو یوز. سالوینٹ ایسا ہونا چاہیے زیادہ مہنگا نہیں ہو. آج کل کس کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگا سالوینٹ نہیں ہو, سستا ہو اور سیف ہو. اس کا استعمال خطرے کا لائق نہ بنتا ہو, خطرے کا باعث نہ بنتا ہو, سیف ہو, ایسا سالوینٹ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سالوینٹ کی کوالٹیز. جب ایگزامینیشن میں سوال آتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ سالوینٹ کی چوائس بتاؤ کرسٹلیشن کے لیے, تو آپ یہ 5 پوائنٹس ہے. اس 5 پوائنٹ سے آپ لوگ 2 پیجز بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے جسٹ پوائنٹ لکھے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے سٹیپس کیا ہے؟ سٹیپس آلریڈی آپ پڑھ چکے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چاہوں گا. جو کچھ میں نے یہاں پر پڑھایا تھا نا وہ سب کچھ آلریڈی ہو گیا ہے. اب سٹیپ ذرا دیکھیں. اس کے سٹیپس کے لیے نمبر 1 سٹیپ کیا ہے؟ پریپریشن آف دا سیچوریٹڈ سولوشن. آپ سب سے پہلے بنائیں گے سیچوریٹڈ سولوشن بنائیں گے. سٹیپ نمبر 1. اب یہاں پر آپ کیا کر رہے تھے؟ جب آپ ایک بیکر کے اندر آپ سالڈ آپ نے ڈالا تھا, پھر آپ نے اس کو ہیٹ کر کے, پہلے وہ ڈیزالو نہیں ہو رہا تھا سارا, ہیٹ کر کے آپ نے اس کو ڈیزالو کر لیا تھا. سو دس از سیچوریٹڈ سولوشن آپ نے بنا لیا, بلکہ اس کو آپ نے تھوڑا سا سپر سیچوریٹ کر دیا. ہیٹ کرنے پر آپ نے اس کو کر دیا. تو پریپیئر کر دیا آپ نے کس کو؟ سیچوریٹڈ سولوشن کو. آفٹر سلیکٹنگ سوٹیبل سالوینٹ. دیکھو ادھر ہم لوگ اس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں, یا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا مطلب بیکر ہے, چھوٹا سا بیکر ہے, ٹیوب ہے, یہ آپ کے پاس دوسرا سا ٹیوب ہے, یا آپ کے پاس تیسرا سا ٹیوب ہے, چوتھا ٹیوب ہے, مختلف قسم کے ٹیوبز آپ نے لے لیے. اس کو آپ نے نام دیا اے, اس کو آپ نے نام دیا بی, اس کو آپ نے نام دیا سی, اس کا نام دیا ڈی. آپ کا جو سالڈ ہے جسے آپ الگ کرنا چاہتے ہیں, وہ سالڈ ادھر بھی پڑا ہوا ہے, 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 وہ سالڈ ادھر بھی پڑا ہوا ہے. سالڈ آپ کا سالڈ جسے آپ صاف کرنا چاہتے ہیں چاروں بیکرز کے اندر پڑا ہوا ہے. اب آپ کے پاس 4 سالوینٹ ہے, آپ کہتے ہیں یار ان میں سے میں کوئی ایک کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. 4 سالوینٹ ہے, تو سالوینٹ اے آپ یہاں پر ایڈ کر دیں, سالوینٹ اے, سالوینٹ بی یہاں پر, سالوینٹ سی یہاں پر, سالوینٹ ڈی یہاں پر ایڈ کر دیں. آپ دیکھو کہ کون سا سالوینٹ روم ٹمپریچر پر آپ کے سالڈ کو ڈیزالو نہیں کر رہا. سپوز اے نے آپ کے سالڈ کو روم ٹمپریچر پر سارا ڈیزالو کر دیا, یہ ریجیکٹ. بی آپ نے دیکھا اس نے روم ٹمپریچر پر بھی سارا ڈیزالو کر دیا, ریجیکٹ. سی جب آپ نے دیکھا کہ اس نے روم ٹمپریچر پر تھوڑا سا یا بالکل ڈیزالو بھی نہیں کیا ہوا ہے, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ بوائلنگ سے پہلے جب آپ اس کو گرم کرے تھے, بوائلنگ سے پہلے اس نے اس کو ڈیزالو کر دیا, تو اس کو بھی آپ ریجیکٹ کر دو گے. شروع میں تو تھا لیکن تھوڑا سا گرم کرنے پر اس نے اس کو سارا ڈیزالو کر دیا, تو یہ نہیں. اب اس پہ آتے ہیں, اس نے کیا کیا, اس نے عام روم ٹمپریچر پر آپ کے سالڈ کو ڈیزالو نہیں کیا ہوا ہے, لیکن جب آپ نے اس کو گرم کرتے جب آپ نے اس کو بوائل کرنا شروع کر دیا, بوائل کرنے پر جو ہے اس نے آپ کے سالڈ کو ڈیزالو کر دیا. سو یہ آپ کا سیلیکٹڈ سالوینٹ. سو یہ ہے آفٹر سلیکٹنگ سوٹیبل سالوینٹ. یہ ہم اس طرح سے سالوینٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھا اسٹیپ نمبر 1, پریپریشن آف دا سیچوریٹڈ سولوشن. آفٹر سلیکشن سالوینٹ, جو سالوینٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, چلو آپ نے ڈی سالوینٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس سالوینٹ سے آپ سیچوریٹڈ سولوشن بنائیں گے. سولوشن بنائیں گے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے فلٹریشن. فلٹریشن میں کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے جو امپیورٹیز ہے وہ ڈیزالو ہی نہیں ہوئی ہوں, تو آپ اس کو فوراً کیا کر دیں, فلٹر کر دیں. گرما گرم سولوشن کو آپ فلٹر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ابھی تک اس نے کو اپنے ٹھنڈا ہی نہیں کیا ہوا ہے, یہاں پر آپ کا جو اس کا یہ بیکر ہے
اور بالکل اس کے اندر گرم سولوشن پڑا ہوا ہے، ہاٹ گرم سولوشن پڑا ہوا ہے. آپ کیا کرو، اس کو فلٹر کر دو. فلٹر کرنے سے کیا ہوگا، جو آپ کا کرسٹلز ہے آپ کے کام کی چیزیں، وہ تو ڈیزالو ہے، وہ تو ابھی تک کرسٹلائز ہوا ہی نہیں. سولوشن بہت گرم ہے، ٹھنڈا ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے کمپاؤنڈ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں، تو اس بار آپ کے کمپاؤنڈ نیچے آئیں گے کیونکہ ابھی اس کو ٹھنڈا کیا ہی نہیں ہے. تو یہ تو نیچے آ جائیں گے، لیکن اگر اس کے اندر ایسے امپیورٹیز ہو جو آپ کے سالوینٹ نے اس کو ڈیزالو نہیں کیا ہوا، اس بار آپ کی امپیورٹیز فلٹر پیپر کے اوپر آ جائیں گے، رائٹ. تو یہ اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں. سو دس از فلٹریشن. یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کو شک لگے کہ یار امپیورٹیز ڈیزالو نہیں ہوں گے، تو وہ تو اوپر رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 3 کولنگ. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. کولنگ، یہ سولوشن جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو کول کریں گے، یہ والا سولوشن ہے. آپ اس کو کیا کریں گے، کول کریں گے. کول کرنے سے کیا ہوگا، کرسٹلز بن جائیں گے، لیکن امپیورٹیز کی کرسٹلیشن نہیں بنیں گے، وہ کرسٹلز بن جائیں گے. دس از یور کولنگ. ٹھیک ہے. کولنگ میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ریپڈ کولنگ اور سلو کولنگ. نہ تو آپ اس کو بہت زیادہ سلو ٹائم دے دو، بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کہ بہت زیادہ ٹائم میں وہ کرسٹلز بہت بڑے ہو جائیں گے، لمبے کرسٹلز بڑے ہو جائیں گے، وہ مسئلہ بنائے گا. آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے. نہ آپ نے اس کو ریپڈلی وہ کرنا ہے، بڑی تیزی سے بھی آپ نے اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے، بڑے سلولی بھی نہیں، درمیانہ ماڈریٹ ریٹ سے آپ نے اس کو کول کرنا ہے. تو یہ ایک سٹیپ کیا ہے، ریپڈ کولنگ بڑا تیزی سے، ایک ہے ویری سلو کولنگ، نہ آپ سلو نہ ریپڈ بلکہ آپ درمیانہ رفتار سے سولوشن کو ٹھنڈا کرو گے. ٹھنڈا کرنے سے کیا ہوگا، ٹھنڈا کرنے سے چھوٹے چھوٹے ذرات واپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرسٹلز بنائیں گے، رائٹ. اچھا، اب کلیکٹنگ دا کرسٹلز کو اب ہم کیا کریں گے، کلیکٹ کریں گے. یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہو. کلیکٹ کیسے کریں گے، کلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فلٹر کرو گے بائی فلٹریشن. وہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ کا جو ٹھنڈا سولوشن ہے، ٹھنڈے سولوشن کو آپ فلٹر پیپر کے اوپر ڈال دو گے. کرسٹل کا سائز بڑا ہے، کرسٹل اس کے اوپر رہ جائے گا. جو بھی سالوینٹ بھی اس فلٹر پیپر سے نیچے ہو کے آئے گا، اور جو کچرا وغیرہ ہے، کچرا بھی اس فلٹر پیپر سے کراس ہو کر کے آ جائے گا. کچرا یا تو شروع والے فلٹریشن میں نکل جائے گا اگر وہ ڈیزالو نہیں ہوا، سمجھ آ رہی ہے. اگر وہ شروع والے سٹیپ میں نہیں نکلا، وہ ڈیزالو ہوا تھا، تو پھر اس سٹیپ میں جو ہے نا وہ پھر نکل جائے گا. کچرا کے لیے ہم نے دو جگہ چیک پوسٹ رکھے ہوئے ہیں. ایک شروع میں جو فلٹریشن تھا ٹھنڈا ہونے سے پہلے، اس وقت آپ اس کو فلٹر کرو گے، نکل جائے گا. اگر ادھر سے نہ نکلا تو پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد جو سیکنڈ فلٹریشن ہے اس میں نکل جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ویڈیو ریپیٹ کر کے میں نے کیا کہا دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں. رائٹ. کرسٹلز آپ کے کلیکٹ ہو گئے نا. یہاں پر جیسے آپ کے کرسٹلز کلیکٹ ہو جائیں گے، اب اس کے اوپر آپ ٹھنڈا جیسے میں نے کہا تھا آپ کے پاس پہلے سے سالوینٹ ٹھنڈا پڑا ہوگا، ٹھنڈے سالوینٹ سے آپ اس کے اوپر دوبارہ ڈال کے پھر سے اس کو صاف کرو گے. ٹھنڈا سالوینٹ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے، ٹھنڈا سالوینٹ ڈالتے جائیں گے. اس کے اندر کچرا اگر تھوڑا بہت بھی ہوگا، مطلب وہ اور بھی صاف ہوتا جائے گا. 95% صاف، 96%، 98% اور بھی وہ کلیئر ہوتا جائے گا. سو کلیکٹنگ کرسٹلز اینڈ واشنگ، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. کلیکٹنگ کرسٹلز آن فلٹر پیپر، فلٹر کریں گے بائی فلٹریشن، اینڈ واشنگ از بائی کول سالوینٹ. ریپیٹڈلی بار ٹھنڈا سالوینٹس کے اوپر ڈالتے جائیں گے، اس کے اوپر ٹھنڈا سالوینٹ ڈالتے جائیں گے، ہو جائے گا. لاسٹ اسٹیپ ہے ڈرائنگ دا کرسٹل. اب دیکھو، یہ جو آپ کا فلٹر پیپر ہے، اس کے اوپر آپ کے کرسٹلز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، ڈرائی کریں گے. ڈرائی کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے بٹوین دا فولڈز آف دا فلٹر پیپر. بٹوین دا فولڈز آف دا فلٹر پیپر کے جو فولڈز ہیں اس سے آپ اس کو مطلب جو آپ کا فلٹر پیپر ہے، آپ نے فلٹر پیپر بنایا ہوا ہے، لیٹ سپوز اس طرح کا آپ نے فلٹر پیپر بنایا ہوا ہے.
تو آپ کا جو کرسٹلز ہے وہ بالکل فلٹر پیپر کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کا ایک فولڈ ہے نا, اس سے آپ اس کے اوپر ایسے تھوڑا سا دبائیں گے, اس طرح سے تھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے, تو وہ جو پانی ہے اس کے اندر سالوینٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ پانی ہو, وہ اور سالوینٹ بھی تو ہو سکتا ہے, وہ اس کاغذ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, اور اس طرح کرتے کرتے کیا ہو جائے گا, پریسنگ کرنے سے وہ ڈرائی ہو جائے گا. دس از ون. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کاغذ اس کو خراب کر دے گا. ہم نہیں چاہتے کہ بٹوین دا فولڈ فلٹر پیپر جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے, کبھی کبھی ہمیں ایسا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے ڈرائی کرنے کا, وہ ہے اوون میں رکھ دیتے ہیں. اوون آپ سب نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اوون کے اندر رکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک گلاس شیٹ ہے ہمارے پاس. اس گلاس شیٹ کے اوپر ہم اپنا سارا جو کرسٹلز ہے وہ ادھر رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. گلاس کا بنا ہوا پلیٹ ہے, اس پلیٹ کے اوپر ہم اپنا کرسٹلز رکھ دیں گے, اور ایک خاص ٹمپریچر 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے ہم اس کو گرم کرتے یا اوون کے اندر گرمی دیتے, اس گرمی سے جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا کمپاؤنڈ ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتا, ہیٹ سے خراب ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اپنا کمپاؤنڈ کو ادھر ڈرائی نہیں کرو گے اوون کے اندر, ریجیکٹ پھر آپ ادھر اوون نہیں کر سکتے. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ تھا بٹوین دا فولڈز آف دا فلٹر پیپر, فولڈز آف دا فلٹر پیپر سٹیپ 1, سٹیپ 2 اوون, یا تھرڈ طریقہ کیا ہے ڈیسیکیٹر بھی اس طرح کا ایک چھوٹا سا چیمبر ہے, ڈبہ ہے. اس ڈیسیکیٹر کے اندر اب آپ بجلی سے ہیٹ نہیں دو گے, اس ڈیسیکیٹر کے اندر پھر کیا پڑا ہوا ہے, اس ڈیسیکیٹر کے اندر کیلشیم کلورائڈ پڑا ہوا ہے, CaCl2 کیلشیم کلورائڈ ہے, یا پھر یہاں پر سلیکا ہے, یا پھر فاسفورس پینٹا آکسائڈ ہے. یہ ساری چیزیں میں سے کوئی ایک پڑا ہوگا. وہ کیا کرے گا, وہ آپ کا جو سیمپل ہے, جو آپ کا کرسٹلز ہے, ان کرسٹل سے پانی کو لے کر, سالوینٹ کو لے کر اپنے ساتھ اٹیچ کر دے گا. مطلب اگر ادھر سالوینٹ ہے, وہ سالوینٹ یہاں سے جا کر اس کیلشیم کلورائڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. سو بغیر ہیٹ کے آپ کا سالوینٹ اڑ کے ادھر آ جائے گا, اس کیلشیم کلورائڈ میں آ جائے گا, اور آپ کا جو کرسٹلز ہے وہ یہاں پر ڈرائی ہو جائیں گے بغیر ہیٹ کے. تو یہ 3 طریقوں سے آپ اپنے کرسٹلز کو ڈرائی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کس چیز میں اسٹیبل ہے. اس طرح سے یہ پوری کی پوری ویڈیو, جو کہ 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یا 8 منٹ کی ویڈیو, تو پوری تفصیل سے میں نے بتائی. مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کو 100% اس کا A to Z سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہ جو لیکچر ہے یہ صرف میٹرک یا FSC لیول تک کا نہیں ہے, یہ آپ کے ہائر لیول کے لیے بھی ہے. جو لوگ PhD میں یا MS کرنا چاہتے, PhD لیول کا جو ٹاپک تھا وہ دراصل آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اسی لیے تھوڑا سا لمبا ہوا ٹاپک, ریپیٹ نہیں کر سکتا, تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جاؤں گا. آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, ویڈیو کو 4-5 بار دیکھ سکتے ہیں. میری کوشش ہے کہ اسکرین کے اینڈ پہ اگر آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو میں وہاں جا کر آپ کو جو اس چیپٹر کی باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں. ساتھ ہی ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھے گا, دوسروں کا بھی خیال رکھے گا, اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھے گا. بس اس کھوپڑی کے اندر پازیٹیو رہیے گا, حالات کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھ لیا کریں. جس طرح کے مشکل حالات آپ کے اوپر آتے ہیں, وہ مشکل حالات آپ کو اوپر چڑھان دینے میں مدد دے گا, اس کا مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو. حلوہ خور نہ بنے. اللہ حافظ.